अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक एक शख्सियत मौजूद हैं, अली वकार सिंधु साहब। उनसे बात करते हैं कि वो 13 साल से मीडिया को सर्व कर रहे हैं, तो मीडिया ही क्यों चुना उन्होंने, कोई और फील्ड क्यों नहीं? यहाँ पर हादसाती तौर पर आए हैं या पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने अजाराधारी करने की सोची? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2010 से आप सर्व कर रहे हैं मीडिया को, जी जी। प्लानिंग थी या हादसाती तौर पे कुछ और नहीं मिला? क्योंकि ज़ुबान ज़द आम में आता है कि जिसे कुछ नहीं मिलता वो जर्नलिज्म की साइड पर आ जाता है। अच्छा, ये आपका कमेंट हो सकता है, कुछ नहीं मिला तो जर्नलिज़म की साइड पे आ जाता है। हालांकि जर्नलिज़म जो है वो एक उसको समझा जाता है कि बड़ा ही मुकद्दस पेशा है, क्योंकि सच लोगों तक पहुंचाना, लोगों के मसाइल को हल करना, उनकी आवाज़ बनना, ये एक बड़ा मुकद्दस पेशा है। और ये हम ये सुनते थे कि अंबिया कराम जो पैगाम पहुंचाते थे हक़ और सच का, तो जर्नलिज़म भी उसी में से इवॉल्व हो के एक चीज़ निकली कि आप लोगों तक हक़ और सच की आवाज़ पहुंचाते हैं। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको होश के नाखून उनको दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, आवाम पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। और जर्नलिस्ट जो होता है वो वॉच डॉग होता है या सोसाइटी का आइज़ और ईयर्स होते हैं। तो जर्नलिज़म में आना जो है वो मेरा बाय चॉइस था। मैं ठीक है। अपनी ख्वाहिश से आया, अपनी मर्ज़ी से आया। ठीक इसमें है। मेरे वालिदैन का मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ आज भी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने से कभी नहीं रोका, और ना ही उन्होंने कहा कि आप कोई और फील्ड चूज़ करें, बिकॉज़ आई वाज़ क्रेज़ी टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। ओके। मेरा जर्नलिज़म से पहले जो क्रेज़ था वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना था। उसके लिए मैंने 2 दफ़ा आईएसएसबी भी दिया, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उससे एफएससी में मैंने अप्लाई किया था पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो फिर वहाँ से नॉट रिकमेंड होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर बाय चॉइस मैंने जर्नलिज़म को सिलेक्ट किया। मैंने जहन में ये था कि अगर बंदूकों के साथ जंग नहीं लड़ सकते तो हथियार कलम के साथ जो है वो जंग लड़ेंगे, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद लोगों तक करेंगे, पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे और लड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2010 में मैं मास्टर्स किया था जिस यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने ही अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, नई बात न्यूज़पेपर के नाम से। तो उसमें पायनियर टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिलेक्शन हो गई। हमारी प्रोसेस एक थॉरो प्रोसेस था जिसमें सेलेक्ट किया गया, रिटन टेस्ट हुए और इंटरव्यूज़ हुए। तो उसमें एक छननी से छनते हुए हम उस टीम का हिस्सा बने जिसमें वो नई बात न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। उसकी रिपोर्टिंग टीम जो थी उसमें बुनियादी तौर पर रिपोर्टर के तौर पर मेरा ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज़म को स्टार्ट करूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है ना अपने आप को रजिस्टर्ड करूं, बड़ी उसमें से खतरनाक बातें कर रहे हैं आप। अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो हमारे चेयरमैन साहब थे चौधरी अब्दुल रहमान, और हमारी जो कोर टीम थी उस वक्त के जो भी हमारे न्यूज़ एडिटर्स थे, चीफ रिपोर्टर थे, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। और हमारा एक इन्वेस्टिगेशन सेल बना था उस नई बात न्यूज़पेपर का। ठीक है, नई बात का आपने नाम लिया तो फिर पुरानी रिश्तेदारी आपसे, जी। मेरा भी आगाज़ वहीं से ही हुआ तो 2018 से। बस इत्तफाकी तौर पर आपने भी वहाँ से शुरू हाँ किया, जी, मैंने भी बिल्कुल शुरू किया, और बिल्कुल। आज हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं सर। मैं पूछना चाहूँगी, माशरे में कुछ इस तरह की बातें फैली हुई हैं, शायद लोग अवेयर नहीं है उस तरह से। मैं चाहूँगी कि आप उनको अवेयरनेस दें और उनके जो वो गलत थॉट्स बनी हुई हैं, गलत थिंकिंग पैटर्न बने हुए जर्नलिज्म को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर, वो आप क्लियर करें कि ये येलो जर्नलिज्म क्या होती है, या जर्नलिज्म में जो है मीडिया सेंसेशनलिज्म क्या होती है। और तीसरा, कहा जाता है कि खबर का मतलब होता है कि असल खबर पर पर्दा दे के अवाम को किसी और साइड पे जो है ध्यान लगाया जाए। अब हकीकत क्या वो आप बताएं। देखिए, ख़बर का मकसद तो होता है सच बताना, लोगों को फैक्ट ठीक है। बताना। कोई भी इवेंट है, वो चाहे सोशल इशू है, वो पॉलिटिकल इशू है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या शोबिस का, लोगों को तो खबर चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपकी चॉइस जो है वो पॉलिटिकल साइड पे हो सकती है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे होगा, मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ हो सकता है या सोशल इश्यूज़ पे हो सकता है। तो लोगों तक सच पहुंचाना ये एक सहाफ़ी का काम है, और ये हमारे जो जर्नलिस्टिक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी यही काम है कि लोगों तक सच पहुंचाना। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से, जब से ये हमारा सोशल मीडिया है, उसकी वजह से जो फेक न्यूज़ है या डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी पसंद की जो चीज़ है या अपनी ख्वाहिश है या अपनी सोच है उसको ख़बर बना के प्रेजेंट कर देते हैं, और लोग उसी को सच मान लेते हैं। हालांकि जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म है उसमें
گیٹ کیپنگ کا، ایڈیٹوریل کا اور چیک اینڈ بیلنس کا بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. آج بھی جو اچھے آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر گیٹ کیپنگ ہے، خبر کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اس کے خبر کے جو ویلیوز ہیں اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کیا جاتا ہے. بالکل جب ایسے تک ہی ہے، اس کو فالو نہ کیا جائے تو خبر آن ایئر نہیں ہوتی، بے شک وہ پوری جتنی طرح سے بڑی فلٹر کیا بڑی جاتا ہے مرضی چیزوں خبر کو. ہو. ہمارے آرگنائزیشن جہاں پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، جس آرگنائزیشن، وہاں پہ یہ روایت آج بھی موجود ہے کہ جو بھی خبر ہم لے کے آتے ہیں اگر کسی پرسنالٹی کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں ہے تو وہ باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ چیک کریں، اس کا پوری ذمہ ورشن لیں، داری ہوتی اس ہے. کا موقف لیں. اس کے بعد اگر وہ اس چیز کی تائید یا تردید کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کریں، تاکہ جو نیوز ویلیوز ہیں اور اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ خبر دیتے ہیں تو وہ خبر جو ہے وہ پھر لوگوں تک ایکچوئل انفارمیشن پہنچتی ہے تو لوگ اس کو سچ بھی مانتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا نے آ کے اس روایت کو بہت زیادہ خراب کیا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جو میری ویڈیو مریم صاحبہ کے ساتھ وائرل ہوئی ہے، وہاں پر بھی جائیں گے سر. وہ اس میں لوگوں نے یہی مجھے لقب دینا شروع کیا کہ جی آپ یوٹیوبر ہیں، آپ لفافہ صحافی ہیں. اچھا میڈم، جو سب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے وہ رمضان بیگ پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو کے حوالے سے ہے. اپوزیشن اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نون لیگ نواز شریف. تھینک یو. یہ ہے وہ ہے، جو بھی لوگوں کی ذہن میں بات آئی وہ انہوں نے کی. لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں نے تو ایک سوال کیا نا ان سے، سوال کرنا میرا رائٹ ہے. جواب انہوں نے جو بھی دیا وہ ایز اٹ از رپورٹ ہو گیا، ایز اٹ از ہم نے اس کو رپورٹ کیا. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو مرضی طوفان برپا. ہماری نیشن جا کدھر رہی ہے؟ ہماری نیشن کو مسالہ پسند ہے یا حقیقی خبر پسند ہے؟ زیادہ تر میرا تو خیال ہے کہ لوگ مسالے کی طرف جاتے ہیں. مسالے کی طرف جاتے ہیں. نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے دماغ میں اس وقت اتنی بھر چکی سرائیت ہے، کر چکی ہے. سرائیت کر چکی ہے، اور آپ کے اندر ڈیوائیڈ آ چکی ہے. سوسائٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے. زیادہ تر ہم پولیٹیکل ہوئے ہیں جب سے نیریٹو ایک طرف ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، ایک سمجھ لیں آپ، ایک طرف پی ڈی ایم کا نظریہ لوگ فالو کر رہے ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ فالو کر رہے ہیں. اس میں آپ اگر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں تو اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ کوئی اچھی خبر دیتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں، کوئی مثبت چیزیں بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوتی. سر پاکستان میں تو چلی ہی پگڑیاں اچھالنے کی خبر ہے، وہ چاہے نون لیگ نے بی بی کیو اچھالی ہوں، پی ٹی آئی نے اچھالی ہوں، مریم نواز نے اچھالی ہوں، سبھی یہی ایک دوسرے کو گندا کرنے کا کھیل کھیل رہے ہیں. تو در حقیقت پاکستان کے حق میں بہتر ہے کون؟ دیکھیں پاکستان کے بہتر حق میں بہتر تو ہر کوئی ہے، لیکن وہ صرف زبانی دعووں کی حد تک ہے. بہتر تو اس وقت ہوگا جب ہم ایز اے جرنلسٹ، میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں تو ہم بھی ان چیزوں کو فالو کریں جو جرنلزم ایتھکس ہیں، اس کے نارمز ہیں، اس کے ویلیوز ہیں، جو کوڈز ہیں. جب اس کو فالو کرتے ہوئے آپ خبر کریں گے، بے شک وہ آپ براڈ کاسٹ میڈیا میں ہیں یا پرنٹ میڈیا میں ہیں یا آپ ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں یا آپ سوشل میڈیا میں ہیں، تو لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے ہمیں پازیٹیوزم کو آگے لے کے آنا پڑے گا. آج کل ہمارے ہاں سب سے بڑا، پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کا ہے. آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری آنے والی نسل کا. اور وہ نسل جو ابھی چھوٹی ہے اس نے بڑے ہونا ہے، اگلے 5-10 سالوں میں جوان ہونا ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئیں گے انوائرمنٹ کے، اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. ایجوکیشن پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ میں کسی پولیٹیشین کی پگڑی اچھالوں، میں کسی ایسی پرسنالٹی کی پگڑی اچھالوں جو پبلک فگر ہے، اس کو لوگ دیکھیں، اس سے مجھے ویوز آئیں، اور سب سے بڑا المیہ جو ہے مجھے ڈالر ملے. وہ ڈالر ملنے کے چکر میں جو ہے نا ہم نے اپنی ساری ایتھکس جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. تو جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمارا جو یہ جرنلزم ہے وہ دن بہ دن ڈکلائن کی طرف جائے گی، اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ سفر کریں گے. پبلک کا جرنلزم سے جو اعتماد ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا. سر میں پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ آج کل آپ ویسے بھی خبروں میں بنے ہوئے کہ آپ نے مریم نواز جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں، اب آپ نے ان سے پوچھا کہ جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ان پر نواز شریف کی تصویر کیوں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ پبلسٹی ہے؟ ان کی خاموشی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ بھئی ان کی پنجاب میں حکومت ہے، تو پھر انڈائریکٹ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پبلسٹی تو چلے گی عوام کے پیسوں سے. آپ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ یہ میں آپ کو اگر سوال کی حد تک بات کروں تو اس دن جب مریم نواز صاحبہ سی ایم سیکریٹریٹ میں تھیں
وہاں پہ انہوں نے کافی طویل جو ہے چیئر کیا میٹنگز، 7 سے 8 میٹنگز ان کی تھی، شیڈیول تھی وہاں پہ جو انہوں نے چیئر کی. تو 3 سے 4 میٹنگز کے بعد جو ہے نا لنچ کا ٹائم ہوا تو چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور ان کی جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے اور باقی جو سٹاف تھا ان کے لیے آفیسرز میس ایک نیا بنا، وہاں پر انہوں نے نا لنچ کا اہتمام کیا تھا. تو میٹنگ کے بعد وہ پیدل ہی اپنے پوری ٹیم کے ساتھ نا وہ اس میس کی طرف جا رہی تھی. تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، 3-4 جرنلسٹ ہم موجود تھے وہاں پہ. تو کوشش یہی تھی کہ ان سے بات ہو جائے سی ایم صاحبہ سے. ظاہر ہے کہ اب وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کی، تو رمضان کے آنے والا تھا، مہنگائی تھی، ساری چیزیں تھی، تو اس کو فوکس کرتے ہوئے ہم وہ وہاں پہ کہتے ہیں صحافی کڑکی لگا کے کھڑے ہوئے تھے ایسے ہی ہے. کہ وہ آئیں، ان کو قابو کریں، کوئی بات چیت ہو اور ان سے سوال و جواب ہو جائے. تو وہ آئیں، وہ رکی، ان سے بات کرنے کی کوشش. اس سے پہلے سیکورٹی والوں نے کافی اس میں ہرڈل کریٹ کی، ہمارے موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی اگر ہم نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی. تو یہاں پر میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ سیکورٹی والے، پولیس والے ہم جھپٹ رہے ہیں اور موبائل چھیننے کی کوشش کریں، تو انہوں نے ڈانٹا سیکورٹی والوں کو اور پولیس والوں کو، آپ بالکل ایسا نہ کریں، چھوڑیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بھی کو روکنے کا. تو وہ انہوں نے روکا. پھر ہم نے میڈم سے، سی ایم صاحبہ سے آواز دے کے میں نے باقاعدہ کہا کہ میڈم صاحبہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ رک گئی. پھر وہ سوال جو آپ کا سلسلہ شروع ہوا وہ چلنے لگی. تو اینڈ پہ میں نے سوال کر دیا کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے کہ آپ پبلسٹی جو ہے وہ اپنی ذاتی تشہیر عوام کے پیسوں سے کر رہی ہیں. جواب تو آپ نے سن لیا. تو اللہ کی کرنی ہے کہ وہ میں نے اپنے آفس، جس دفتر کے لیے میں کام کرتا ہوں، وہاں پر وہ خبر دی، ساری ڈیٹیل دی، وہاں پر وہ آن ایئر ہوگی. تو اس کے بعد میں نے اپنے جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ٹویٹر پیج ہے، اس پہ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اور سوال لکھ دیا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، جواب آپ خود سن لیں. تو وہ اللہ کی ایسی کرنی کہ وہ ایسا وائرل ہوا، ود ان منٹس وہ تھاؤزنڈز میں ویوز چلے گئے اور آج بھی وہ بڑا اس کو فیم مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی صرف صحافتی ذمہ داری ادا کی ہے. اس میں یہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ بناؤں یہ یا اوپن اینڈڈ کوشچن تھا اور ان کا جواب بھی کچھ اسی طرح کا ہی آیا تھا. ان کا کلوز اینڈڈ آنسر تھا کہ سیدھا سیدھا انہوں نے بتا دیا کہ جی میرے والد صاحب کی حکومت ہے تو ہم عوام کریں کے گے. پیسے، ہم حکمران ہیں، ہم جو مرضی ہم کریں. جو مرضی کر سکتے تو ہیں، ایسا بالکل ہوتا ایسے ہی نہیں ہے ویسے. لیکن میرا اوپینین ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ایز اے تجزیہ کے طور پہ اب میں یہ بات کروں کہ میں نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ حکومتیں جو بھی ہوں وہ اپنی تشہیر ضرور کرتی ہیں. آپ اگر پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں سندھ میں، وہ کام سے نہیں کرتی، وہ بھی اس طرح سے کرتی وہ ہیں. اپنے تشہیر لازمی کرتی ہیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کرتے ہیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی ہوا، انہوں نے بہت سارے ایسے جو چیریٹی کے ورکس تھے اس پہ خان صاحب کی تصویر بھی لگائی، بزدار صاحب کی تصویریں بھی لگتی رہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں اگر تصویر لگ گئی ہے تو سوال تو بنتا تھا ان سے کرنا. لیکن اب وہ عوام ان سے پوچھے کہ بھائی کیوں آپ نے ہمارے پیسوں سے ایک اپنی ذاتی تشہیر نہیں، کر. پوچھ بھی تو نہیں نہ سکتے، جو پوچھے وہ کہتے ہیں چکیا جائے گا. تو پوچھ نہیں سکتے کچھ. چکیا جانے والا تو ایسا کوئی ایلیمنٹ اس میں تو نہیں ہے کہ یہاں نہیں پتا ابھی اگر عدم برداشت کی یہ سچویشن ہے کہ ایک سوال کرنے پہ آپ کسی کو اٹھا لیں یا اس کو غائب کر لیں، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ ہماری عوام بہتر جانتی ہے کہ اللہ حافظ ہے یا نہیں ہے. میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس وقت میں نیب کی بیٹ کور کی جب لوگ اس نام سے بھی ڈرتے تھے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم کے ساتھ اس وقت بڑا ظلم ہوا. ان کا کہنا تھا کہ بڑے ہم نے ظلم سہ کے آیا، قوم کے لیے ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی نیب جو ہے اتنا ظلم کر چکی تھی اور وہ اتنا ظلم سہ کے آئے ہیں؟ دیکھیں، نیب کا جو ادارہ ہے نا وہ بنیادی طور پر بنایا گیا تھا وائٹ کالر کرائمز کو، کرمنلز کو پکڑنے کے لیے، احتساب کے لیے. تو اس میں عام پبلک کم ہوتی ہے جن کا احتساب ہوتا ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں. سر کیا واقعی ان کا احتساب ہوتا ہے؟ احتساب کے نام پہ سمجھ لیں کہ بس آپ وہ ان کو ملائن ہی کیا جاتا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، اس جو سابقہ گورنمنٹ میں ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، شاید ہی کوئی بڑا نام پاکستان مسلم لیگ نون کا جس کو نوٹسز جاری نہ ہوئے ہوں، جن کو پکڑ دکڑ کے لیے نہ بلایا گیا ہو. لیکن ایک روایت یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، ان کی نیب لاہور کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یا نیب کی تاریخ میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب سے زیادہ نوٹسز ان کو جاری ہوئے کہ وہ آئیں اور اپنا جواب دیں. لیکن وہ آج تک نہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے. 3 سے 4 دفعہ وہ آئے ہیں نیب کے دفتر میں، اپنے جوابات جو بھی ان کے تھے وہ دیے، اس کے بعد وہ آزاد پھر رہے ہیں. صرف ایک پریس کانفرنس نہیں صرف ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے اور آج سے وہ آزاد پھر رہے ہیں. ورنہ جن لوگوں نے جو گرفتار ہوئے، جیلوں کے پیچھے گئے 9 مئی کے واقعے کے بعد،
انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن ان کے اوپر سختیاں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. تو نیب کی آپ نے بات کی تو نیب کا میں نے وہ جس کو یہ کہتے تھے نا عقوبت خانے, اس کے سیلز, وہ میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں. ہمیں آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق جب نیب کے حوالات میں تھے تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ نیب کے جو واش رومز ہیں وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت کے جو چیئرمین تھے اور نیب لاہور کے جو سربراہ تھے, ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میڈیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا واقعی کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں. تو ہم گئے, کافی جرنلسٹ گئے, سینئر لوگ بھی تھے, ان میں بھی شامل تھا. تو انہوں نے سارا حوالات وزٹ کرائے. حوالات میں ہم خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق اور وہ رائے جاز صاحب ہوتے تھے اس وقت سی ٹی او, اس وقت ڈی پی او گجرانوالہ میں تھے, وہ بھی اریسٹ تھے, وہ بھی وہاں حوالات میں موجود تھے. ان سے وہاں پر بھی گفتگو ہوئی. نیب نے اپنا سارا ہمیں سمجھایا. ہیومن رائٹ کمیشن کے لوگ بھی وہاں پر آئے, انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے دکھایا کہ یہ سارے معاملات ہیں. تو جو خواجہ صاحب کا شکوہ تھا وہ میرا نہیں خیال کہ اس حد تک درست تھا کہ عقوبت وہ اس میں جو ہے نا وہ واش روم میں کیمرے لگے ہوں. ہاں جو کوریڈور تھا جہاں پہ سیلز تھے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے, وہ مونیٹر ظاہر ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں. تو جو میں نام نہیں لوں گا ایک شخصیت کا جو کہتے ہیں کہ عقوبت خانے ہیں نیب کے, تو ایک شخصیت جو کہ نیب میں قید رہی, انہوں نے وہاں پر جتنا عرصہ وہاں پہ قید رہے, سردیوں کے دن ہوتے تھے اس زمانے میں. تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ صاحب صبح کو نماز پڑھتے تھے, اپنے سیل سے باہر آتے تھے, واک کرتے تھے, اس کے بعد نیب کی چھت کے اوپر ان کو باقاعدہ ریلیکسنگ چیئر جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی اور سارا دن وہ اخبار پڑھتے تھے وہاں پر آرام سے, تسلی سے. انویسٹیگیشن کا جو بھی سوال و جواب کا جو وقت ہوتا تھا وہ بھی ان سے کیا جاتا تھا. پھر وہ آرام سے, ان کو پراپر گھر سے کھانا آتا تھا صبح دوپہر شام کا. تو میرا نہیں خیال کہ عقوبت خانے کے طور پر جو ان کا دعویٰ تھا اس طرح کا کوئی جو باقی حوالہ ہمارے جیلوں کے حالات ہیں وہاں پر جو ہوتے ہیں اس سے کم ہی ان کے اوپر ٹارچر وہاں پہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے پاس ان کی آسائشوں کے مطابق ان کو جیلیں کو ملیں گی نا, جی ٹھیک بالکل ہے, ایسے ہی. تو پھر جمہوریت تو نہ ہوئی. نہیں آسائشوں کی بات نہیں, میں کہ جیل ہی ہوتی ہے, اللہ نہ سر کرے. غریب کے لیے جیل کچھ اور ہوتی ہے, امیر کے لیے دیکھیں جیل کچھ اور ہوتی ہے. ویل ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں ختم کرنے کی طرف جاؤں گی. اب میں پوچھوں گی کہ اب نیب کدھر گیا ہے؟ دیکھیں اب جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے لا پاس کیا کہ نیب کو جو اس کے اختیارات محدود کر دیے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری اس کے اوپر چینجز لے کے آئے لا میں. تو نیب کو تو بالکل اب انہوں نے کارنر کر دیا. اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کو پتہ لا پاس ہوا تھا. نیب ابھی بھی موجود ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. سب سے اچھا کام جو نیب والے کر رہے ہیں نا وہ زیادہ تر یہی کر رہے ہیں کہ جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کر رہے ہیں نا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام سے, ان کے اوپر ان کا شکنجہ آج بھی موجود ہے. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے بلینز آف روپیز جو ہیں وہ نیب نے لوگوں کو دیے ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے افیکٹیز ہیں. اس میں آپ کو ہمارا ایک دوست جرنلسٹ ہیں, وہ ان کو بھی میں نے وہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا پلاٹ تھا تو وہاں پہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا. تو نیب میں انہوں نے درخواست دی, کافی عرصے سے کیس ان کا چل رہا تھا, تو ان کو بھی ریکوری جو ہے ابھی ریسنٹلی نیب نے دی ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کا اعتماد آج بھی نیب پر موجود ہے, کہ خوف موجود ہے کہ جو بھی کرپٹ عناصر ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے, ملٹی لیول مارکیٹنگ والے, ان کو نیب پکڑے گا. لیکن جو بڑے بڑے کرپٹ مگرمچھ جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں, ان کو پکڑا جاتا, ان کو احتساب کا ان کا کیا جاتا تو آج اربوں روپے جو عوام کے لوٹے گئے وہ قومی خزانے میں آتے, اس میں عوام کی فلاح کے بھی کچھ کام ہوتے اور لوگوں کو آسائشیں ملتی. ان شارٹ اگر یہ کہوں کہ قانون اور رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ صرف غریب کے لیے ہیں, امیر کے لیے نہیں ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہی نوٹس کیا کہ پاکستان میں غریب کے لیے قانون اور ہے, امیر کے لیے قانون اور ہے. بالکل جو ایسے امیر رات کو ہے, عدالتیں کھل جاتی جو ہیں. طاقتور ہے, وہ 50 روپے کا اسٹامپ دے کے اور 3 ماہ کا وقت لے کے جاتا ہے, پھر 4 سال واپس نہیں بالکل آتا. ایسا ہی ہے. یہاں پہ تو غریب کا اگر اس کا کوئی رشتہ دار وہ جیل میں ہے, وہ اس کا کوئی عزیز قریبی مر جائے تو اس کو پیرول پہ باہر نکلنے کے لیے اس کا عزیز دفن ہو جائے گا, اس کے سارے رسومات مکمل ہو جائیں گے, وہ پھر بھی بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ میں کب باہر جاؤں. اور آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں انتظار کرتے کرتے. بالکل سر میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آنے والے لوگوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو ہمارے آنے والے ینگسٹرز ہیں, جرنلزم کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, پیشنیٹ ہیں رپورٹنگ کو لے کے, جرنلزم کو لے کے, میڈیا کو لے کر, میڈیا جرنلزم کو لے کر, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے بڑا جو المیہ ہے نا ہمارے ہاں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر جرنلزم پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے زیادہ کتابوں پہ, کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں.
वहाँ पे प्रैक्टिकल पर फोकस कम किया जाता है। और हमारे जो नौजवान जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हम एंकर बन जाए। वो चाहे न्यूज़ एंकर स्क्रीन बन की जाए, भूख होती है बस। न्यूज़ एंकर बन जाए या स्पोर्ट्स एंकर, वो अपना होस्ट बन जाए किसी भी प्रोग्राम के, तो वो ख्वाहिश यही होती है कि हम एंकर बन जाए। लेकिन वो ख्वाहिश जो है वो शायद कोई लकी बंदा हो जिसको इनिशियली ये चांस मिल ऐसा ही जाए। ऐसा ही है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि वो आते ही आए और छा छा जाए। जाए। लेकिन जो बुनियादी बैकबोन है ना, वो जर्नलिज्म की, आप अगर मैं कहूँ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो है ना, खबर जो है ना, वही आपको आगे लेके जाती है। तो बिल्कुल खबर ऐसा ही को है। हासिल करने के जो ज़राए हैं उसके लिए काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली वर्क आज करना भी जितने जितने बड़े नाम हैं, मैं कोड नहीं करना चाहूंगी, जितने भी पाकिस्तान नहीं, के आप बड़े कोट नाम करें, हैं जिस वो तरह हामिद मीर साहब का हामिद नाम मीर ले साहब है, लें, बिल्कुल मैं ये बाकी कहना जो चाहूंगी। जावेद चौधरी साहब ले लें, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहुत ये बड़े बड़े रिपोर्टिंग नाम। से ही आए हैं। जी, सारे आप सीख इमरान रियाज कर खान रहे हैं। की बात कर लेना, बिल्कुल वो ऐसा ही आज है। एंकर बने हैं, तो वो पहले रिपोर्टर थे। रिपोर्टर थे। रिपोर्टर होने के खबर बाद की फिर असल अल्लाह रूह ताला से ने, वाकिफ होना जरूरी है कि खबर किस तरह से डिलीवर करते हैं हालात के और सिचुएशंस के मुताबिक। तो ट्रेनिंग कम है। मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंने बहुत सारे, जल्दबाजी बहुत आ गई है उसके अलावा यंगस्टर्स मैंने में। जितने भी लोगों को पूछा है जर्नलिज्म से मुतलिक, नौजवान जितने आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट्स में, मैं खुद भी आजकल पढ़ रहा हूँ पंजाब है। यूनिवर्सिटी में, एमफिल की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो जाए। हो तो जाएगा उस दौरान जो नौजवान हमें मिलते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उनका यही जवाब होता है हम एंकर बनेंगे। एंकर बनेंगे मैंने और कहा तो प्राइम आप, टाइम चाहिए हमें। हाँ जी, वो भी प्राइम टाइम चाहिए। तो एंकर बनेंगे, किस फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अब उनको यही नहीं, बीट का ही नहीं नहीं पता, कि बिल्कुल बीट ऐसे ही कौन है। सी ज्वाइन करना चाहेंगे। तो कोर वैल्यूज़ जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप टाइपिंग, अब डिजिटल का ज़माना है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही है। प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों का पता होना है। कम से कम मल्टीटास्कर होना ये ना हो बहुत कि जरूरी है। प्रोफेशनल लेवल तक ना हो, लेकिन बिगनर लेवल तक आपको चीज़ें पता हो, कि आप किसी के डिपेंडेंट ना हो, खुद ही आप अपनी वीडियो बनाएं। जो आजकल सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो यही एक उसकी एग्जांपल बिल्कुल है। ऐसा ही है। लोग मोबाइल उठाते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसी का इंटरव्यू करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें जो है ना आपको प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है। अच्छा कंटेंट जब तक प्रोड्यूस होगा लोग देखेंगे। और नौजवान जितने जर्नलिज्म में आना चाहते हैं वो जब तक टेक्निक्स नहीं सीखेंगे, अपने आप को उस काबिल नहीं बनाएंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में टेक्निक्स चल रही हैं, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। गर्ज के उनके पास कोई ऐसा पैराशूटर है या कोई ऐसी पर्ची है कि वो आएँ, आके सामने कैमरे में बैठ जाएं और उसके बाद वो कामयाब भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, आप लोगों ने बातें सुनी। अली वकार सिंधु साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करती हूँ कि आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। इन्होंने जर्नलिस्ट होने का सही से जो है किरदार निभाया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।